सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या करना है और हुकूमत ने इस तमाम मामलात को कैसे हैंडल करना है, हमें दोनों तरफ काफ़ी इबाहम नज़र आता है। पीटीआई का एक तबका है, यानी जो रहनुमा कैद हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया, जबकि पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की कॉल दे दी। आज अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की और एक बार फिर ये दावा कर दिया कि इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो 9 मई को कबूल करें, सीसीटीवी के मुतालबे से पीछे हटें और हुकूमत को चलने दें, फिर थोड़ी उनकी जो सजाएं हैं वो कम हो सकती हैं और उनकी रिहाई भी मुमकिन है। सुनिए अलीमा खान की गुफ्तगू। इमरान खान को कहते हैं अपनी जात की बात करो, अपनी रिहाई की बात करो, आप चुप रहना, बोलोगे नहीं हम आपको रिहा कर देंगे, सियासत जैसे चल रही है इसमें मुदाखलत नहीं करोगे हम आपको रिहा कर देंगे। आप 9 मई को कबूल करो, उसके लिए माफी मांगो। आप 9 मई में सीसीटीवी फुटेज की बात ना करो, थोड़ी सी सजाएं कबूल कर लो, हम आपको रिहा कर देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही हाल हमें नजर आता है। एक तरफ वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से हाथ मिला रहे थे पार्लियामान में और उन्हें मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वो एक तरह से पीटीआई को चैलेंज कर रहे हैं कि आप पहले मुजाहिरा और एहतजाज कर लें, मुज़ाकरात बाद में होते रहेंगे। सुनिए ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मुज़ाकरात गन पॉइंट तो नहीं होंगे कि आप तहरीक का हमें धमकी दें। मेरा ख्याल है पहले तहरीक चला लें, मुज़ाकरात बाद बताएं। वो दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती। मेरी सजेशन ये है कि पहले तहरीक चला लें ताकि कोई ये ना कहे जी कि हमारी तहरीक से खौफजदा होकर उन्होंने मुज़ाकरात। ये था तो ख्वाजा आसिफ साहब का महज मशवरा, लेकिन इसके अंदर पैगाम छुपा था। आज जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के पास अब कौन से आईनी और कानूनी ऑप्शंस बाकी हैं। एक और डिबेट जो आजकल चल रही है वो ये है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत भी मिल गई, जिसके बाद अब वो हर तरह की कानून साजी कर सकते हैं। मगर अब तक जो हुकूमती फैसले हैं, खा वो 26वीं आईनी तरमीम हो, मर्जी के जजेस लगाने का मामला हो, या आगे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं 27वीं आईनी तरमीम करने के हवाले से, क्या हुकूमत को भी ये इदराक है कि कल को वो खुद भी इस तमाम मुतनाज़ कानून साजी की गिरफ्त में आ सकते हैं? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून। अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बुखारी साहब, एक ओवरऑल व्यू आप दीजिएगा कि ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया, इससे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पोलिटिकल पार्टी इफेक्ट किया है? हुकूमत के पास अब बाकायदा तौर पे 2/3 अक्सरियत आ चुकी है ईसीपी के नोटिफिकेशन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप साहब का। देखिए, आपसे दो चीज़ें हैं, दोनों को हम साइड बाय साइड और 1 बाय 1 चलेंगे। नंबर 1 ये है कि आपने कहा कि इन रिजर्व सीट्स का हमें क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, फ़र्क तो सबसे ज़्यादा जुडिशरी को पड़ा है। जो अंडर क्वेश्चन आई है सबसे ज़्यादा, वो तो आई है जुडिशरी और आपका जो डिसीजन जो है, क्योंकि मैं ये कहना लाजम समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो बर्डन किस चीज़ का है? वो मेरा आपका बर्डन नहीं है, वो बर्डन है जो इन्होंने फ़ैसले किए हैं पिछली तारीख के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला हुआ 1979 में, 21-22 साल बाद, 23 साल बाद दोबारा जो है इनको एक नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला देना पड़ गया। नुसरत भुट्टो केस, दैन उसको ज़फ़र अली शाह केस, और उसके बाद 20-25 साल बाद एक और फैसला आ गया, और जिसको मिटाने के लिए इनको अगले 20-25 साल लग जाते हैं। सो द इशू ये है कि मैं इससे पीछे भी अगर ना जाऊँ, तमीज़ुद्दीन से ना स्टार्ट करूँ, मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से स्टार्ट किया, तो हर 20 साल बाद एक ना एक ऐसा डिसीजन आया जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है। और इसके अंदर तो एक चीज़ ऐसी हुई है जो कि पिछले 200 साल में जूरिस्प्रूडेंस में नहीं हुई, नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जो कुछ हुआ, इसको डिटेल पे कभी आपको बताऊंगा 1 बाय 1। अब जो हमें इसका इफेक्ट हुआ, देखिए हमारे तो ये सीट्स थी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुताबिक, जो आपको वोट्स पोल हुई, जो आपको सीट्स मिली, उनकी प्रोपोर्शनल उसके ऊपर तकसीम के ऊपर, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो वो तो इनके पास नहीं थी, तो उन्होंने तब भी 26 अमेंडमेंट कर ली। 210 सीट्स थी तब भी कर ली, गर्दन से दबा के कर ली, किसी को अगवा कर लिया, किसी की बेबी अगवा। 2007 के नेशनल असम्बली के रूल्स वायलेट हो गए, 2011 सेनेट के रूल्स वायलेट हो गए, सेशन इन फील्ड नहीं था, बुलाया गया, सैटरडे को बुलाया गया, रात को 12 बजे बुलाया गया। मीडिया ने पूछा लॉ मिनिस्टर से किधर है मसूदा 26 अमेंडमेंट का, उसने कहा अभी तक मेरे तक पहुँचा नहीं। सो ये सारी चीज़ें अंडर क्वेश्चन तो थी ही थी। अब उसके बाद ये हुआ कि वो अल्टीमेटली इन्होंने मंजूर भी करवा ली।
اب اس کے بعد اب ان کو اگر اور میجورٹی مل گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو زبردستی بھی کروا لیا. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی فرق پڑا. اب آپ کے پاس اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب یا تو کوئی ڈیل کرنے کا یا کوئی احتجاج، ان دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں موجود اس وقت اس فیصلے کے بعد. احتجاج پروٹیسٹ پیسفل کرنا تو اب ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، ہر انڈیویجول کا حق ہے. خالی پاکستان میں نہیں، آل اوور دا ورلڈ، دنیا میں احتجاج تو ہوتے ہیں. سویلائزڈ قوم جو ہیں، جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کی ٹاپ پہ رکھتے ہیں. کیا فرانس میں 2021 میں اس طرف آتی ہوں سر، کیونکہ ایک نئے احتجاج کی بات میں ایڈ کر لوں کہ 2021 میں جو قیمتیں بڑھانے پہ فرانس میں احتجاج ہوا، 1100 پولیس اسٹیشن جل گئے. انہوں نے اپنے لوگوں کو بلٹس نہیں ماری. فرق یہ ہے انہوں نے اپنے لوگوں میں جو مین لوگ تھے سی ٹی وی فوٹیج دیکھے ان کو ودن 24 آورس کنوکٹ کیا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ آپشن بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کے لیے. میں حافظ صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرتی ہوں. حافظ صاحب، تکنیکی جواز ریزرو سیٹس کے فیصلے کے حوالے سے بہت ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھی ٹاک شوز میں شریک ہو کے اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، لیگیلٹیز کے اوپر. آپ کی نظر میں مکمل انصاف ہوا ہے اس کیس کے فیصلے میں، جو کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 187 انشور کرتا ہے؟ مکمل انصاف جو ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سر ایک تو یہ ہے کہ مکمل انصاف جو ہے وہ بالکل پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک مینڈیٹ ہے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ بھی تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس نے اس کے مطابق کرنا ہے جو اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہو. اب اس کیس کے اندر اسپیسیفک جو کنٹروورسی تھی وہ یہ تھی کہ کیا پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی بیکڈ مینڈیٹ ہے تو اتنا ہی اس معاملے کے اندر انہیں اشور تھا، چلے آپ 8 فیبرری سے پہلے والے معاملات ابھی فور دا ٹائم بینگ آپ چھوڑ دیں، کہ حالانکہ آپ کی ریزرو سیٹس کا پروسیس جو ہے جب الیکشن شیڈول سیکشن 57 58 کے نیچے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ ریزرو سیٹ جمع کرواتے ہیں، پھر آپ کو کامن سمبل ملتا ہے، پھر وہ آپ کو پارٹی ٹکٹس ملتا ہے، پھر آپ کو ٹکٹس کے اوپر آپ لڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب اس کیس کے اندر مان لیا جائے کہ جی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس جو تھے وہ آئے اور ان کے پاس 3 دن تھے، جو 16 سے لے کے 18 تک 3 دن تھے جب الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا اور انہوں نے کیا. اب ان 3 دن کے اندر اگر یہ پی ٹی آئی اتنی سمجھتی تھی کہ ہم انٹائٹل ہیں تو انہیں ایس آئی سی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ 93 کے 93 اس بات کے اوپر انہیں ایشور تھا کہ یہ ہمارا ہے تو پھر ان کے پارٹی کے جو اس وقت چیئرمین ہے یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے انہیں بھی ایس آئی سی کا ہی ڈکلریشن دینا چاہیے تھا کہ ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے. تو وہ ایک لیگل پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل بلنڈر تھا جو اگینسٹ دی پلین لینگویج آف دی کانسٹیٹیوشن تھا. اس کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک میں سمجھتا ہوں ایک سٹربن ایٹیٹیوڈ کیا کہ جب آپ ای سی پی کے اندر ایس سی سی کو لے کے گئے، آپ کو ایک ریزلٹس نظر آیا 4-1 سے آپ کے خلاف آیا، آپ نے پھر جو چوائس آف فورم تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر خود کیا کہ جی شاید پشاور ہائی کورٹ ان کے بقول بڑا انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اور باقی صوبوں کے اندر بڑا انفلوئنس ہے، وہاں سے انہیں 5-0 سے جو ہے وہ ایک ججمنٹ آئی. پھر یہ ایس آئی سی کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے گئے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جا کے فرام دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک ٹل جو ہے ان کا سٹینس یہ تھا کہ ایس آئی سی ہی انٹائٹل ہے. ایس آئی سی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو آرٹیکل 51(6)(d) کے اندر فال کرتی ہے، آرٹیکل 106 کے اندر فال کرتی ہے. اب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے آئین کی جو دوسری شکیں جس کی کنٹروورسی ان کے پاس گئی تھی، آرٹیکل 51 ہے یا 106 ہے یا اس کے بعد سیکشن 104 ہے یا رول 94 ہے، ان کے اندر اس کے ریک کرنا تھا. ان کے اندر رہتے ہوئے تکنیکی جواز ہیں نہ تکنیک نہیں، ان کے اندر آرٹیکل 187 کے اندر جو گنجائش تھی وہ دینی چاہیے تھی. آرٹیکل 17 تو کنٹروورسی کا حصہ ہی نہیں ہے. اگر آرٹیکل 17 کنٹروورسی کا حصہ ہوتا تو پہلے دن پی ٹی آئی جو ہے آرٹیکل 17 کو لے کے ای سی پی کے پاس جاتی، ہائی کورٹ کے پاس جاتی، سپریم کورٹ کے اندر جاتی اور انٹل کینلیس کسی جگہ ایز اے امپلیڈمنٹ کے طور پہ بھی آتی. نہ انہوں نے امپلیڈ کیا، نہ انہوں نے پریئر کی، نہ انہوں نے گئی. اب جو سپریم کورٹ نے آپ فیصلہ کیا نا، جس کو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ 200 سال کے اندر نہیں آیا، وہ فیصلہ جو آیا وہ اسی طرح کا فیصلہ آیا جو 10-12 آپ کو پچھلے 8-7 سال کے اندر آئے ہیں. وہ ساری کی ساری افسر ریکٹیفیکیشن ہے. ان سے پوچھے 62(1)(f) کا جو فیصلہ تھا، مطلب فیصلہ اتنا کوئی آئیڈیل صورتحال میں کوئی آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے آپ کی نظر؟ سپریم آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، ایک بتاؤں
کہ سپریم کورٹ کا یہ جو 12 جولائی کا ججمنٹ تھا وہ کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل اوور ریچ تھا, کانسٹیٹیوشن ری رائٹ تھا, اینٹی کلاک پہ. اگر یہ ججمنٹ انہوں نے مکمل انصاف انہوں نے مکمل انصاف کا, اب مکمل انصاف جو ہے وہ آئین اور قانون کے نیچے رہ گیا. بخاری صاحب, آپ کی جماعت کے اندر وکلا کی ایک فوج شامل ہوئی اور ایک یہ تاثر ہوا کہ لیگلی تو آپ لوگ فلالیسلی تمام فیصلہ سازی اپنی کریں گے, کیوں یہ نہیں ہو سکا؟ آج آپ لوگ بیٹھ کر اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ لیگل ٹیم نے کہاں پر کیا خامیاں رہیں اور کہاں غلطی ہوئی؟ دیکھیں کومل, بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم ہماری نے بڑا کام کیا جی. اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم کریں, پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کا دور جو ڈکٹیٹرشپ کے نیچے تھا, ضیاء الحق کے نیچے تھا, اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگ سے لے کے آج تک, ہینگ سینٹینس سے لے کے آج تک دیکھیں تو ہماری لائرز نے بہت کام کیا جو آج بھی کر رہے ہیں. 200 300 کیسز کے اندر لوگوں کو کنوکشن نہیں ہوئی, 3 سال گزر گئے, ایویڈنسز خلاف, مدعی بھی پولیس اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ایجنسی بھی پولیس, اور 26 امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری بھی ڈیپوٹیشن کے اوپر لائی گئی. آج میں اوپنلی بات کروں, ڈیپوٹیشن بھی لائے گئے, جو آپ کے ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے فیملی کورٹس, رینٹ کورٹس میں پھینکا گیا, اور آپ کے نیچے گراس روٹ لیول سے ٹاپ لیول تک چینجز آئیں. ایون اینڈ ادروائز لوگ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ریلیف مل رہا ہے کورٹ سے, تو یہ وکلا کی بہت بڑی اس کو میں کہتا ہوں کہ کامیابی ہے. 200 کیسز سے پلس خان صاحب کے ایک کیس پہ کنوکشن ہوئی ہے ان کی, 199 کیسز میں کنوکشن ہوئی. آن دا ادر سائڈ اگر میں کمپیریزن نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کروں تو پیپلز پارٹی کے پاس وہ وکیل تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گئے. میاں صاحب کے پاس وہ لوگ تھے جن کا نام میں لینا شروع کروں لسٹ ختم نہیں ہوتی, لیکن ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہاں تو وکیلوں نے ڈنڈے بھی کھائے, مارے بھی کھائیں, ساتھ بھی کھڑے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 چیز, میں حافظ صاحب جمع کرانا, سنی اتحاد کے ساتھ شامل ہونا نہیں ہونا, اس کے اوپر تو پارٹی کے اندر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. چل رہے ہیں نا, 2-3 چیزیں میں کلیئر کروں. یہ آپ کلیریفائی کر دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو ایز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ اپنا, اب میں آپ کے سامنے ٹکٹ لے کے بیٹھوں اسلام آباد سے الیکشن لڑ کے, ہم نے تو ٹکٹ جمع کرایا. اگلوں نے کہا نہیں بھائی آپ آزاد ہو, یہاں تو تمہاری پارٹی کا سائن ہی کوئی نہیں, جبکہ پارٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے ای سی پی میں. کہتے ہیں پی ٹی آئی پارٹی موجود ہے, آپ کا نشان کوئی نہیں ہے. اس طرح تو الیکشن لڑایا گیا, وہاں سے سٹارٹ ہوئی نا. بیسیکلی تو ساری کباہتیں سٹارٹ ہوئی ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوئی, جو رات کو 1 بجے فیصلہ دیا گیا. ہم بیٹھے ہوئے آر او کے آفس کے اندر بیٹھے رہے 1 بجے, ابھی آ رہا ہے. یا اس طرح ہوتا ہے. وہ کدھر ہے؟ میں آج کہنے کا تو سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہوں نا کہ وہ کدھر ہیں وہ نورین اور 9 لوگ جو آئے تھے, جو قاضی فاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے جنہوں نے کہا تھا جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے, ان کے یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, نہ کسی نے الیکشن لڑا, نہ ان کو کوئی جانتا ہے. 9 بندے آئے, انہوں نے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کروا دیا. یہ تو ٹیکنیکلٹیز تھی جس کو کاؤنٹر آپ کے وکلا نے اور آپ لوگوں کی لیگل مائنڈز نے کرنا تھا نا بھائی صاحب. دیکھیں اس کو کیا. اب دوسری چیز پہ میں آ جاتا ہوں, جو حافظ صاحب نے بھی بات کی, جو ہماری پارٹی سلوگن کی بات تھی, پارٹی ہمارا پیپرز جمع کرنے کی بات تھی. اس کے بعد میرے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے. 2018 میں جماعت اسلامی کی لسٹ نہیں تھی, آپ کو سیٹیں دی ان کو کیونکہ ان کا رائٹ تھا, یہی ای سی پی ہے. اب وہی ای سی پی اگر 12 جولائی 2024 کا فیصلہ 8 ججز کا, یہ تو 7 ججز کا ہوا نا, جو ودن 24 آورز ایگزیکیوٹ بھی کر دیا انہوں نے. 1 سال تک ہو چکا, کوئی سسپینشن آرڈر نہیں تھا سپریم کورٹ میں, ایون اینڈ ادروائز ایگزیکیوٹ نہیں کیا. تو میں کیا ان کو یہ کہوں گا کہ آپ آنیسٹلی, فیئرلی, جسٹلی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اپنا الیکشن کمیشن نے, تو ان کے اوپر تو کوسچن تو آئے گا, وہ باہر تو ہوگا ان کے اوپر. اب میں چلیں آپ اس کو کوئی کامنٹ کیجئے گا, میں آپ سے حکومت کے اوپر چاہ رہی ہوں آپ بات کریں. اگر جماعت اسلامی کو ملی ہے, حالانکہ جو بھی ہے جماعت اسلامی خود گئی تھی, اگر یہ باپ پارٹی کی ایک ایگزامپل کے پی کے اندر دیتے ہیں تو باپ پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی, اس کے اندر خود گئی تھی. اچھا اب یہ ہے نہیں, اے این پی کا صرف الیکشن کی حد تک تھا, وہ پی ٹی آئی نے تو ایز اے پارٹی کے طور پہ کسی جگہ اپلائی نہیں کیا کہ ہمیں سیٹس دی جائیں. تو انہیں آپ حافظ صاحب اب ایک اور بات بتائیں, اب آپ حکومت کے حوالے سے بات کریں. وہ بہت اطمینان سے ہیں, ایک ہائبرڈ نظام ہے جس کو فخریہ پیشکش کہتے ہیں موجودہ دور کی, لیکن مرضی کے ججز لگانے میں کامیاب ہو جانا, 2/3 اس انداز میں مل جانا, 26ویں ترمیم کر لینا, پیکا کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی تھی, یہ ساری چیزیں کل کو اس حکومت کو ہانٹ نہیں کریں گی. یہ جج صاحبان کا جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے عدالت میں, یہ اسپینٹرا کورٹ اپیل 5 ججز نے دائر کی ہوئی ہے, اس دوران جج صاحب کی تعیناتی بھی ہو جاتی ہے. جسٹس منصور نے بھی ایک خط لکھا ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کل کلاں کو کوئی اور حکومت آتی ہے تو اس حکومت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ اب جو گراؤنڈ فیکٹس پہ ہم کوئکلی چلے جاتے ہیں. آج تک 26ویں آئینی ترمیم جو آپ کے 26 ہو چکی ہیں, آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک بھی امینڈمنٹ کو الٹرا وائلیٹ یا سیٹ اسائڈ نہیں کیا. آج تک پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اگر پیچھے کوئی امینڈمنٹ آئی ہے اسے ریورس نہیں کیا, حالانکہ بہت ساری ان کی جو ہے وہ آپس کے اندر ہے.
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास भी थी उस दौर के अंदर जो थी, तो आपकी ऑपोजिशन उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज थी। और उसके बाद भी जितनी इनके दौर के अंदर भी एक अमेंडमेंट आई थी, इनके दौर के अंदर भी एक अमेंडमेंट आई थी 25th आई थी, तो ऑपोजिशन ने इनका साथ दिया था जिसके अंदर आपका था। तो मैं ये हुकूमत का जज साहिबान की तैनाती में इतना बड़ा किरदार क्या अदलिया के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक है या नहीं? अब ये कि सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि इस मुल्क के अंदर एक आईनी अदालत बननी चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि जुडिशियल ओवर रीच से जो जस्टिस अफजुल्ला साहब के दौर से लेके अब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ गए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पीटीआई ने भी एंडोर्स किया हुआ था, सीओडी के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी, एमएन ने, जेयूआई ने भी और पीएमएलएन ने भी किया हुआ था। अब ये है कि जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की गई, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था वो पीटीआई का। सर, ये ट्रांसफर्स का जो मामला है, कल कोई और हुकूमत आएगी वो अपनी मर्जी के जज साहिबान लगाएगी? नहीं, देखे ना, नहीं लगे ना, किसने कहा कि गवर्नमेंट की मर्जी के लगे हैं? आपने आर्टिकल 200 के अंदर अगर गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का होता तो बात ठीक थी। आप पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है या कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या उसके बाद वो जजेस हैं, आप उस सारे प्रोसेस को एक एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस कहते हैं जहां पे 5 आपके चीफ जस्टिस या जजेस आपके इन्वॉल्व हैं। अगर उसके अंदर आता है तो बिल्कुल। दूसरा ये है कि आर्टिकल 200 पहले दिन से मौजूद है और अभी भी जो आया सीनियरिटी का पूरी दुनिया के अंदर प्रिंसिपल है, कैरी करता है। और ये जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाई थी, इन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए था, प्रेसिडेंट को नहीं भिजवाना चाहिए था। तो ये चीजें सिर्फ ये कहना, इनसे पूछें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ ये ना जाते और उस कॉम्पोजिशन पे अल्लाह, किसी दिन हम आपके साथ जुडिशियल कमीशन की तफसील लेकर बैठेंगे और दोबारा डिबेट करेंगे। बुखारी साहब वो सारे बुलाए अफसर जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर पीटीआई की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से थे, ताकि आपको ग्राउंड फैक्ट आए। बुखारी साहब, आप लोगों ने भी जस्टिस मुनीब को तो उस कमीशन के अंदर क्या हुआ वो तो आप लोगों का वोट भी कहीं और ही गया, वो तो एक अलग डिबेट है, वक्त बहुत कम है। लेकिन ये इस किस्म के जो इख्तियारात हैं, अगर बहुत बड़ा अगर है, लेकिन कल को आप दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं तो आप लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे या इनको खत्म करेंगे, इन कानून को जो ये लेकर आए? आई एम स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ, मैं तो इनको आप भी इस्तेमाल तो करना चाहेंगे। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ जी, आम फैम शहरी हूँ। मैं किसी लैंडलॉर्ड या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ। हम यहाँ तक पहुँचे मेहनत करके, खान साहब हमें लेकर आए और यहाँ तक पहुँचे। तो मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा, मेरी पार्टी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और मैं इसको अनडू कराऊंगा। मेरे आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये गलत है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। अब मुझे एक बात आप बता दें, बड़ा सिंपल सी, हमसे सीटें ले ली, हमने लिस्ट जमा नहीं कराई, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। भाई आपके ऊपर तो आर्टिकल 51, आपके ऊपर आर्टिकल 106 सारे कहते हैं आपको कैसे मिल गई? को मजीद सख्त होते हुए देखा है। पीका इंट्रोड्यूस नून लीग ने कराया था, आप लोगों ने उसको मजीद सख्त करने की कोशिश की। देखें सबसे पहले मरियम औरंगजेब के दौर में उन्होंने किया था, उसके ऊपर इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था और वो ऑर्डिनेंस जो था 2015 के अंदर उसके तो ट्रुथ नील ही कोई नहीं थे। अगर वो न होता तो 2021 के अंदर इनकी मुकम्मल कर ले, मैंने क्लोज करना। उसके अंदर जो है बाकायदा उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी नून की दौर में, उस समय एक नून के दौर में 18 से पहले, हमारे आने से पहले। उसके बाद हुआ सेकंड टाइम, हमने उसको भी अपोज किया। जब पूछा गया मुझसे तो मेरी राय ऑन इट। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप, आखिरी में लास्ट इसमें 2 मिनट चाहता हूँ, या ऐसा भी कभी जस्टिस सिस्टम हुआ है कि एक सूबे के 15वें नंबर के जज को आप उठाते हैं क्योंकि आपको सूट करता है, और यहाँ के जो सीनियर प्यूनी जज है उसके ऊपर ला के बैठा के कहते हैं तुम हो जाओगे विदाउट ओथ। मतलब आपने उसको ओथ इसलिए नहीं लेने दिया कि अगर ओथ लेगा तो जूनियर हो जाएगा। यार ये चीजें तो आपके आम फैम बंदे को। सर, एहतजाज होगा अशूरा के बाद, आप क्या बता सकते हैं? एहतजाज पीसफुल हक है, खान साहब ने कह दिया, जो वो कहेंगे वो मनो अन एज इट इज होगा। अभी इंडिया के दिल्ली कोर्ट के एक जज साहब जो थे, उन्हें सीधा जाके कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया है और वो उनका इस्तेहकाक नहीं था, वो प्यूने जज नहीं थे। पहले सिर्फ मेरा अर्ज ये है कि पहले आप अपना जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो तो उस लेवल पे लेके चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बुखारी साहब, हाफिज एहसान साहब, दोनों शरीक हुए इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक जाते हैं, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हो रही है। बाजोड़ में कल जो वाक़या पेश आया, इस समय दीगर वाक़यात के हवाले से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی نئی لہر نے خیبر پختونخوا اور اس کے قبائلی علاقوں کو مسلسل لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاک افغان سرحد پر موجود جو قبائلی علاقے ہیں ان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کل باجوڑ میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں فیصل اسماعیل، تحصیلدار وکیل خان اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ اس حملے کی آج سامنے آنے والی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول یا ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش کے میڈیا ونگ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ ٹی ٹی پی سے وابستہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی اس حملے میں ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ حملہ دونوں دہشت گرد تنظیموں کی مشترکہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کل شہید ہونے والے فرسٹ شناس 35 سالہ اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل کی اگر ہم بات کریں تو ان کا تعلق سوات سے تھا۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ سی ایس ایس کا امتحان کلیئر کرنے کے بعد ان کی پوسٹنگ بنیر میں ہوئی۔ اپنے کریئر میں انہوں نے وزیرستان، کوہاٹ اور باجوڑ میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے باجوڑ میں امن کے فروغ کے لیے دن رات کام کیا۔ ناوگئی میں 23 سالہ جو پرانی دشمنی تھی اس کو ختم کروانے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس دشمنی میں 500 سے زائد لوگ مارے جا چکے تھے، اس میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ جو قابل افسر ہیں، ان کی شہادت بلا شبہ ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے اور آج پوری قوم اس پر افسردہ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے مسلسل احتجاج کی مداخلت پر افغان حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی تو کروائی گئی کہ اب سرحد پار سے پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، مگر یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے۔ 28 جون کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پاک آرمی کے کانوائے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 13 جوان شہید ہو گئے۔ اس حملے کے بعد ایک دعویٰ ہے افغان صحافی سمی یوسف زئی کا۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ پاکستانی اہلکاروں کی شہادت کے بعد افغان طالبان نے پاک افغان بارڈر پر ٹی ٹی پی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اس خبر کے مطابق پاکستان کے دباؤ کے تحت طالبان حکومت نے پاک افغان بارڈر پر پناہ لینے والے ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں اور قبائلی مہاجرین کو غیر مسلح کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ پاکستان یا افغان حکام نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی، مگر بیجنگ میں پاک افغان وزرائے خارجہ کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایک پیشرفت سامنے ایک بڑی پیشرفت کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک اور صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے کی، جہاں موٹر وے اور خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع میں سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو موٹر وے پر آزادانہ طور پر اپنے اسلحے کے ساتھ گشت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی کے یہ دہشت گرد نہ صرف آزادانہ نقل و حمل کر رہے ہیں بلکہ موٹر ویز پر موجود ٹول پلازاز کو لوٹنے کا ایک کام معمول بن چکا ہے۔ اس ساری صورتحال سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کا فٹ پرنٹ مزید بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی کارروائیوں میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ یہ صورتحال اس طرف کیوں جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طاہر خان صاحب۔ طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے اگر ہم کل کے باجوڑ کے اس واقعے کی بات کر لیں، اس پہ بھی کیونکہ کیا ابھی حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ذمہ دار داعش ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا یہ دونوں کی مشترکہ کارروائی ہے؟ میرے خیال میں پہلے ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ مجھے بھی ان کا میسج آیا تھا جو روٹین میں بھیجتے ہیں صحافیوں کو، اور میں نے اس کے اسکرین شاٹ بھی اس وقت لیے تھے جب یہ میسج آیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کے وکول کے ان کے لوگوں سے رابطہ نہیں رہا۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو ان کے لوگ ملوث نہیں ہیں۔ لیکن جب کل آئی جی کا بیان آیا تھا، انسپیکٹر جنرل پولیس کا، تو اس نے اس وقت ٹی ٹی پی ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن بعد میں داعش کا بیان آ گیا کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اور جو باجوڑ ہے اس میں داعش بالکل موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں اگست میں بہت بڑا حملہ کیا تھا جمعیت علماء اسلام کے وہاں ایک اجتماع پہ، تقریباً 80 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، اور بعد میں ٹارگیٹڈ کلنگز بھی جے یو آئی کی بالخصوص اس کا ہوتا رہا۔ تو جب دونوں ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ دونوں کا مشترکہ تو میں نہیں کہتا، لیکن چونکہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑ رہے ہیں تو ایک لحاظ سے ایک مفاہمت کا ہے کسی حد تک، تو ایک تعاون کو امکان آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، خارج سے امکان نہیں ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ داعش اور ٹی ٹی پی اس وقت، کیونکہ داعش کے کبھی میں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں تو وہ ٹی ٹی پی چونکہ افغان طالبان سے وہ ان کی اتحادی ہے تو تھوڑی سی ان کے آپس میں ہے بھی دشمنی، لیکن ریاست کے خلاف جب دونوں اکٹھے لڑتے ہیں تو کسی سٹیج پہ تو ایک تعاون کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن داعش نے اس کی ذمہ داری اب لی ہے ٹی ٹی پی کے
آپ نے جو اس کی جو ذمہ داری والا جو کلیم تھا وہ انہوں نے واپس لیا ہے۔ طاہر صاحب، اب ہم دیکھتے آئے ہیں فورسز کو، پولیس کو تو نشانہ بنایا گیا، سیاسی اجتماعات کے اوپر بھی ہوئے، لیکن یہ جو سرکاری افسران ہیں، جیسے باجوڑ میں اسسٹنٹ کمشنر کو نشانہ بنایا گیا، اس قسم کی ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا کتنا رجحان آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں، اور کوئی ضابطے بنائے گئے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے؟ صوبائی حکومت کا تو میرے خیال میں کافی کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہے، آج تو لوگ گئے ہیں، یعنی چیف سیکریٹری بھی گیا ہے اور مشیر بھی گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تو آپ گئے ہیں، لیکن جو آپ کا وہاں پر لوکل ایک نظام ہے سویلین کا، تو وہاں تو باجوڑ تو اب جو ضم اضلاع ہے اس کا حصہ ہے، تو تھوڑی سی کمزوریاں ہیں سسٹم میں، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا دھماکہ اور اتنے اہم شخصیات کو انہوں نے نشانہ بیان بنایا ہے۔ تو صوبائی حکومت کا نہ صرف یہ باجوڑ والا واقعہ، بلکہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے لوگ آپ نظر آ جاتے ہیں ویڈیوز میں، بلکہ باجوڑ کے حملے سے ایک دن پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، کافی سارے لوگ ٹی ٹی پی کے، اور وہ مقامی نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی زبان سے اگر آپ سنیں اس کی تو تھے تو پشتو سپیکنگ، لیکن وہ دیگر علاقوں کے تھے، باجوڑ کے نہیں تھے۔ ماضی میں اگر یہ لوگ وہاں پر نظر آتے تھے نا سڑکوں پہ، تو وہ اپنے ماسک پہنتے ہوئے چہرے چھپاتے تھے، اس دفعہ انہوں نے نہیں، اور بلکہ لوگوں سے بڑے اس سے بات کر رہے تھے، اور میرے خیال میں کسی نے شاید نوٹس نہیں لیا۔ چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے جو ڈی اے خان سے جا رہے تھے لکی مرگ جنازے میں، اور 4 بجے جنازہ تھا، دن کا وقت، اور اسجد محمود کو چھوٹا بیٹا ہے مولانا فضل الرحمان، اس کو گاڑی کو روکا ہے، ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ جانا ہے، آدھے گھنٹے تک تو میں ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک دم دھمکیاں بھی دی۔ تو اسجد سے میں خود ملا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دن کا وقت تھا، 4:30 بجے جنازہ تھا، تو لہٰذا یہ چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے، مقامی پولیس کے لیے، اور اگر اس کو مؤثر طریقے سے اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا تو میرے خیال میں یہ چیلنجز پھر بڑھتے جائیں گے۔ میں طاہر صاحب یہ افغان حکومت کے حوالے سے بھی جو سمیع یوسف زئی صاحب کی رپورٹ کا ہم نے حوالہ دیا اس پہ آتی ہوں، لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، خراسان ڈائری انہی معاملات کے اوپر رپورٹ کرتی ہے ویب سائٹ، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جدت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بنو کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا کہ وہاں کے پولیس اسٹیشن کی نگرانی یہ دہشت گرد کوارڈ کاپٹرز، ایک ڈرونز کی طرح کوارڈ کاپٹرز جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ کر رہے تھے، جو وہاں کے چوکیدار جو سیکیورٹی کے تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا تھا، جس کے بعد ان کو اٹیک کر کے شہید کر دیا گیا۔ سو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس جو جدت ہے کارروائیوں کی یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے؟ بالکل بڑا چیلنج ہے، اور اسی کاپٹر سے پہلے جو جب بھی ٹی ٹی پی کے یا حافظ گل بہادر گروپ کے یا پاکستانی کسی اور گروپ کے جب بھی ان کے ویڈیوز آتے ہیں، ان کی تصاویر آتی ہے، تو ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے وہ سارا نیٹو والا اسلحہ ہے، آٹومیٹک گن جو ہوتے ہیں، پھر نائٹ جو گوگل ہوتے ہیں، اور کافی سارا۔ یہ جو کواڈکاپٹر ہے وہ خود ہی اس کے کبھی کبھی ویڈیو سی ٹی پی کے لوگ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ دیگر اسلحے کے وہ تو پہلے سے، کیونکہ خود ہی صدر ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ان کے بقول کہ افغانستان ابھی اسلحے کے فروغ کا ایک بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہ امریکی صدر کا بیان ہے، میرا نہیں ہے، اور امریکن رپورٹ میں ہے کہ $7 ارب کا اسلحہ وہاں پہ رہ گیا تھا جب نیٹو اور امریکہ وہاں سے گئے ہیں۔ تو آج کل مارکیٹ میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، اور جب آپ کے پاس پیسہ ہو، فائنانسز ہو، مولانا فضل الرحمان سے چند دن پہلے میں اسے ملا، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے بقول ٹی ٹی پی کے لوگ اب حتیٰ کہ مدارس سے، علماء سے بھی اب پیسے مانگتے ہیں، تو لہٰذا اور پیسوں کا ایک ان کا ہو، تو جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کاپٹر بھی خرید سکتے ہیں، آپ ڈرون بھی خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر پیسہ مانگنے سے مراد آپ کی بھتہ وصول کرنا ہے طاہر صاحب؟ بھتے کے الفاظ تو مولانا فضل الرحمان نے استعمال کیے تھے، لیکن بہرحال میں نے ظاہر بات ہے ان کو یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ کسی کے مرضی کے بغیر ان سے پیسے مانگتے ہیں تو اسی کو یہی کہا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب افغان حکومت کس حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ جو چین کے اندر مذاکرات اور بات چیت ہوئی، حکومت پاکستان اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہ تھا کہ بہت کوآپریشن ہماری بات چیت افغان طالبان کے ساتھ ہے اور معاملات کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی شکایات کو کتنا سیریس لے رہے ہیں؟ سمیع یوسف زئی صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ بارڈرنگ ایریاز کے اندر طالبان نے کریک ڈاؤن کیا ہے، کیا یہ واقعی اس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں افغان حکومت کی طرف سے؟ تازہ کارروائی کا تو مجھے نہیں معلوم،
لیکن جو پاکستانیوں سے میں کبھی کبھی ملتا ہوں تو جو افغان شامل ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ حملوں میں یا دیگر گروپس پاکستانیوں کے ساتھ، تو اس میں افغان ہوتے تھے، ان کی کیجویلٹیز بھی ہوتی تھی، ان کے پھر بعد میں تصاویر بھی آتی تھی، ان کے نام بھی آتے تھے، اور کبھی کبھی جس طرح کے بادغیس گورنر کے نائب جو گورنر تھے اس کا بیٹا علی خان میں مارا گیا تھا، تو ان کے خلاف تو انہوں نے ایکشن لیا ہے، کیونکہ جو فتویٰ جاری ہوا تھا اس میں افغانوں پہ پابندی تھی کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے میں نے جو سنا ہے کہ ان کے کچھ لوگوں کو جو سرحدی علاقے ہے ان سے دور، ان کو غزنی ایک صوبہ ہے جو اگر آپ کابل سے جائیں گے کندہار تو راستے میں میدان ورد ایک صوبہ ہے، اس کے ساتھ پھر غزنیہ، تو دور ہے بارڈر سے، وہاں تو میں نے سنا ہے کہ ان کو کافیوں کو شفٹ کیا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں ٹی ٹی پی کی جو تعداد ہے اور یہ جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک خاموشی تھی نا، سب لوگ کہتے تھے کہ بڑا حملہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان طالبان حکومت کے تعلقات ٹھیک ہو رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ان پہ کوئی دباؤ بڑھ گیا ہے اور یہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو حملے ہو گئے خاص کر جو 28 جون کو شمالی وزیرستان میں ہوا ہے جس میں 13 فوجیوں کی شہادتیں ہوئی، تو اس کے بعد تو وہ ساری خاموشی ختم ہو گئی اور سارا جو ایک سوچ تھی وہ تبدیل ہو گئی کہ بڑے حملے نہیں ہو رہے ہیں اور وہاں پابندی ہے۔ اس کا مجھے میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ طاہر صاحب پھر یہ بتائے گا، لیکن جی آپ مکمل کر لیں اپنا یہ جملہ۔ نہ بس میں ہو گیا، لیکن میں نے کہا افغان کے خلاف ایکشن کا، کیونکہ وہ امیر کا جو حکم تھا اور طالبان کی جو دارالافتاء تھی کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ اگر مریں گے تو آپ شہید نہیں ہیں، آپ جائیں گے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ ہے، لیکن جس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ بھی کنفرم نہیں کرتے ان اطلاعات کو کہ افغان حکومت نے کوئی کارروائیاں کی، اور پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ اب طاہر صاحب یہ بتائے گا، جس فتوے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا افغان حکومت نے باقاعدہ طور پہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ کارروائیاں کراس بارڈر نہیں کرنی، جو پاکستان کے اندر دہشت گرد موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار لا تعلقی اس کے بعد کیا گیا یہ فتویٰ افغانستان میں سامنے آنے کے بعد؟ افغان حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور آپ نے ابھی جو چین کا ذکر کیا ہے، جب مئی میں چین افغانستان اور پاکستان کی جو سفریکی اجلاس ہوا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو بیان پاکستان افغانستان کا آیا تھا اس میٹنگ کے بعد جو بیانات آئے تھے اس میں یہ جو تعلقات کو سفیر کی سطح لے جانے تک اس کا ذکر نہیں تھا، یہ چین کے وزیر خارجہ نے کہا۔ اور جب ساگدار صاحب بیجنگ کے 10 دن بعد پھر جب ہانگ کانگ گئے تو وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ جب ٹرائلیٹر ہوئی تھی سفریکی تو ایک پاکستانی سے میں ملا اور انہوں نے کہا کہ اگر بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر جو فیصلہ پاکستان نے کیا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑے حملے تو ہو گئے، اب پاکستان کے لیے چیلنج تو بڑھ گیا ہے کہ جو پاکستان کی توقعات تھی، تو ممکن ہے ابھی قطر میں 3 دن پہلے چین اور روس اور پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان کی وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان نے یہ ضرور ان کے ساتھ کنسرن شیئر کیے ہوں گے، کیونکہ اچانک حملوں میں ایک اضافہ بھی ہوا ہے اور ایک تشویش بھی پیدا ہو گئی ہے، اور اب جس طرح کی شمالی وزیرستان کے بعد پھر ملٹری آفیشل نے میٹنگ کی ہے، وہاں جو مشران ہیں قبائلی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر طالبان کو وہاں سے نکال دیں یا پھر ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ سوچ تو یہی بن گئی تھی نا پاکستان میں کہ معاملات تقریباً یعنی ایک لحاظ سے درست کی سمت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ سوچ ان حملوں نے اس سوچ کو میرے خیال میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ پاکستان شاید ان پالیسیز کا اثر نو جائزہ لے گا؟ بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان میں انسان کی عمر گزر جاتی ہے انصاف کے حصول کے لیے۔ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان کی ہر حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں نظام انصاف پہ اصلاحات لانے، تمام شہریوں کو بروقت اور سستا انصاف فراہم کرنے کے دعوے تو ضرور کرتی ہیں، مگر اقتدار میں آ کر اسی نظام انصاف کو یرغمال بنانے اور اسے کمزور کرنے کے لیے قانون سازی میں مصروف رہتی ہیں۔ دنیا میں انصاف میں تاخیر کو انصاف سے انکار کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں انصاف میں تاخیر سے متعلق بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ دہائیوں تک مقدمات کا چلنا معمول کی بات ہے۔
کل ایوان عدل سے ایک اور اسی طرح کا فیصلہ آیا جس میں انصاف کے لیے مدعی کو 34 برس انتظار کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 34 سالہ پرانے قتل کے ایک مقدمے میں نامزد ملزم کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا۔ 1991 میں درج کیے گئے اس مقدمے میں اپیل کنندہ کم عمر تھا اور اس کا ماضی میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ جسٹس اطہر منالہ نے تحریری فیصلے میں نظام عدل پر کئی سوالات اٹھائے اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ فوجداری نظام انصاف تفتیش سے لے کر سماعت تک طاقتور اور بااثر افراد کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سزا جو کسی قیدی کو سمجھوتا شدہ ناکام اور کمزور نظام انصاف کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے اس کیس میں مشاہدہ کیا کہ انصاف میں تاخیر کا سب سے زیادہ نشانہ ایسے افراد بنتے ہیں جو مالی لحاظ سے اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناظرین، پاکستان کی ضلعی اور اعلیٰ عدالتوں میں اس وقت 24 لاکھ سے زائد کیسز زیر التوا ہیں۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس 2024 کے مطابق پاکستان کا عدالتی نظام انصاف کی فراہمی میں 142 ممالک کی درجہ بندی میں 129ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ خطے کی اگر ہم بات کریں تو 6 ممالک میں سے 5ویں نمبر پر ہے۔ پولیس اور پروسیکیوشن کا ناقص نظام بھی انصاف کی جو بروقت فراہمی ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سیاستدان عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر اپنی مرضی کے قوانین اور آئینی ترامیم تو ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات لے کر آ جاتے ہیں، مگر شہریوں کے لیے مداخلت سے پاک نظام انصاف کے لیے صرف اور صرف دعوے ہی ہیں، کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا۔ حکومت کو چاہیے کہ کھوکھلے دعووں کے بجائے سستے انصاف کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔